फरमान अच्छा लड़का था मगर कम गो था। बिला वजह किसी से बात न करता। मैंने कभी इसे मुस्कुराते न देखा। ताहम वो दफ्तर में हर दिल अजीज था। अल्लाह जाने इसमें क्या वसफ था कि सब लोग इसके गुरदीदा थे। फरमान के बारे में मशहूर था कि वह लड़कियों में दिलचस्पी नहीं लेता। मुझे इस दफ्तर में आए चंद माह हुए थे। मैंने देखा कि वो बन संवर कर आने लगा है। हर एक से हंस हंस कर गुफ्तगू करता, जैसे इसमें ज़िंदगी लौट आई हो। किसी ऑफिस में काम करने का मेरा पहला तजर्बा था। तभी मैं लिए दिए रहती थी। इससे बात ना करती, इसके बारे में कुछ ना जानती थी कि कौन है और इसका माजी क्या है। कहते हैं जिसका माजी मालूम ना हो, इस पर इतबार ना करना चाहिए। इसीलिए इससे बात न करती थी। इसने खुद मुझे बात करने पर मजबूर किया। इसने कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं और हमारे बॉस आपके घर आना चाहते हैं। किस लिए आना चाहते हैं? आपसे मुतल्लिक बात करना चाहते हैं। मैं समझ गई कि वो मुझे शादी का पैगाम दे रहा है। सोचा कभी ना कभी शादी तो करनी है, तो फरमान क्या बुरा है। वालिद खुद देख लेंगे, वो राज़ी तो मैं राज़ी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, ठीक है आ जाइए, मुझे भला क्या इतराज़। अगले दिन इतवार था। मैंने अब्बू को बता दिया कि हमारे बॉस आपसे मिलने आएंगे। शाम 5 बजे बॉस के हमरा फरमान हमारे घर आ गया। वालिद साहब ने इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। बॉस से एक दो बार कबल भी वालिद साहब मिल चुके थे। वो बतौर ख़ास फरमान का मेरे लिए पैगाम लेकर आए थे। उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा लड़का है और मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। इसकी ज़मानत देता हूँ। आप शम्सा बीबी के लिए इसका रिश्ता कबूल कर लें। मुझे खुशी होगी क्योंकि शम्सा मेरे नज़दीक बेटी की तरह है। गरज उन्होंने फरमान की बहुत तारीफ़ की तो वालिद साहब ने जवाब दिया कि कुछ दिन बाद सोच कर जवाब देंगे। चंद रोज़ बाद बॉस दोबारा आए और फरमान के बारे में कहा कि बहुत दयानतदार, शरीफ और मेहनती लड़का है। ज़्यादा मत सोचिए, ऐसा लड़का आपको फिर न मिलेगा। वालिद साहब बॉस के इत्मीनान दिलाने पर मेरा रिश्ता देने पर आमादा हो गए। रिश्ता तय हो जाने के बाद फरमान बहुत खुश नज़र आता था। मुझे भी वो अच्छा लगता था। शादी चंद माह बाद होना थी। मेरे वालिदैन ने मुतालबा किया कि पहले मंगनी की रस्म होना चाहिए। फरमान के घर में कोई खातून ना थी, लिहाजा हमारे बॉस की बहन वालदा और बेगम मंगनी की रस्म करने आईं। ये बात अम्मी को अजीब लगी कि कैसी लड़के की अगर वालदा और बहनें ना हों तो दूसरे रिश्तेदार खवातीन तो होती हैं। फिर फरमान की तरफ से कोई औरत मंगनी में क्यों ना आई? उन्होंने बहरहाल अल्लाह पर छोड़ा और मंगनी की रस्म अदा हो गई। इन दिनों मैं और फरमान बहुत खुश थे। अब मुझे दफ्तर आना बहुत अच्छा लगता। मेरे लिए दफ्तर की इमारत खुशियों का गहवारा थी। वक्त तेज़ी से गुजरता गया। मेरे वालिदैन ने तैयारी मुकम्मल कर ली और शादी की तारीख दे दी। अभी कार्ड छपने के लिए जाने वाले थे कि एक रोज़ एक औरत हमारे घर आई और इसने कहा कि मैं फरमान की पहले पड़ोसन हुआ करती थी। मुझे किसी ने आपकी तरफ भेजा है, ये बताने के लिए कि जिस लड़के को आप लोग बेटी दे रहे हैं वो पहले से शादीशुदा है। बेशक आप फरमान से पूछ लें। वो इतना कहकर चले गई, लेकिन हम पर क़यामत टूट पड़ी। अम्मी ने वालिद से कहा, अगर इस औरत का कहा सच निकला तो क्या होगा? हमारे ख़ानदान में सभी को पता है कि शम्सा की मंगनी फरमान से हो चुकी है और शादी में सिर्फ हफ्ता रह गया है।
صد شکر کے کارڈ بانٹے نہ گئے تھے ورنہ اور بےعزتی ہوتی۔ میں خود جا کر معلوم کرتا ہوں، والد صاحب نے کہا اور وہ باس کے گھر چلے گئے۔ اس وقت انہوں نے فرمان کو بلوایا اور اس بات کی تصدیق چاہی۔ فرمان نے سر جھکا کر کہا کہ یہ سچ ہے، لیکن میری بیوی مجھ سے علیحدگی اختیار کر چکی ہے، وہ طلاق کی خواہ ہے، لیکن میں نے اس وجہ سے نہیں دی کہ والدہ نے منع کیا تھا کہ بیوی کو طلاق مت دینا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو بھی معاملہ ہے تمہیں ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے ہم سے جھوٹ بول کر رشتہ لیا ہے، تم نے خود کو کنوارا ظاہر کیا۔ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمان نے کہا، اس میں میرا قصور نہیں ہے، وہ خود علیحدہ رہ رہی ہے، آپ چاہیں تو اس سے پوچھ سکتے ہیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ تم نے کیوں بیوی کو چھوڑ رکھا ہے۔ میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس بات کا فرمان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ والد صاحب عجیب الجھن میں تھے کہ کیا کریں۔ امی نے کہا کہ جواب دے دو کیونکہ ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، آگے جا کر جانے یہ ہمارے ساتھ کیا کرے۔ والد صاحب نے ایسا ہی کیا، انہوں نے نہ صرف منگنی توڑ دی بلکہ میرا ٹرانسفر بھی دوسری برانچ میں کروا دیا۔ امی جان کو خبر تھی کہ اس رشتے پر میں خوش تھی، تبھی انہوں نے میری رائے لینی مناسب نہ سمجھی تھی۔ میں کیا جواب دیتی، رو رو کر برا حال کر لیا۔ مجھے فرمان پر سخت غصہ تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ آپ اسے جواب دے دیں، میں ہرگز ایسے دھوکے باز سے شادی نہ کروں گی، میں ایک شادی شدہ شخص کو قبول نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، منگنی ٹوٹ جانا کوئی بات نہیں، باراتیں بھی واپس لوٹ جاتی ہیں۔ میں نے آفس سے چھٹی لے لی۔ اگلے دن فرمان کا فون آ گیا۔ اس نے کہا، بے شک تم مجھ سے شادی نہ کرو، مگر میری ایک بات ضرور سن لو۔ میں اتنی غصے میں تھی کہ میں نے اپنی کولیگ کی بات بھی نہ سنی، جو اصرار کرتی رہی کہ ایک بار تمہیں اس کی بات ضرور سننی چاہیے، بے شک بعد میں جو فیصلہ کرو۔ اس دھچکے سے اتنی دل برداشتہ تھی کہ میں نے ملازمت چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گئی۔ انہی دنوں رشتہ کرانے والی عورت سے امی کا رابطہ ہوا۔ اس نے ایک رشتہ بتایا کہ لڑکا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ عہدے پر ہے اور خوشحال لوگ ہیں۔ غرض عورت کی باتوں میں آ کر والدہ ان لوگوں سے ملی اور ابو کو رشتہ قبول کرنے پر آمادہ کر لیا۔ فرمان نے ایک جھوٹ بولا تھا، ان لوگوں نے تو 100 جھوٹ بولے۔ جس بنگلے میں رہتے تھے اس کو اپنا بتایا، حالانکہ وہ کسی اور کا تھا۔ فرنیچر تک ان کا اپنا نہیں تھا۔ لڑکا میٹرک پاس تھا اور معمولی درجے کا ملازم تھا۔ ان سب باتوں کو بھی دکھ کے ساتھ میرا ذہن قبول کر لیتا، لیکن جس وجہ سے میں نے اس گھرانے کو خیر باد کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میری دونوں نندیں غلط روش پر چلتی تھیں اور ماں اور بھائی انہیں روکتے نہ تھے۔ جب میں نے احتجاج کیا کہ لڑکیوں کے بوائے فرینڈ گھر آتے ہیں، انہیں روکیے، تو شوہر نے مجھے مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا۔ بس یہ آخری دن تھا وہاں میرا، میکے آئی تو واپس نہ گئی۔ والدین نے میرے بدن پر نیل دیکھے تو ان لوگوں سے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور میرا جہیز، زیور، کپڑے، ہر شے وہاں رہ گئی۔ ہم نے بس کسی طرح جان چھڑائی اور شکر ادا کیا۔ جب تک والد زندہ رہے انہوں نے ملازمت نہ کرنے دی، لیکن ان کے انتقال کے بعد ملازمت کرنا پڑی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ بے رنگ زندگی کے پرخار راستوں پر اکیلے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر چلنا پڑا تو چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک روز اچانک ایک نخلستان کے قریب جا پہنچی۔ یہ ایک معجزہ ہی تھا جس نے مجھے فرمان سے ملا دیا۔ اسے دیکھ کر میں نے منہ پھیرا تو وہ پھر میرے سامنے آ گیا۔ کہنے لگا،
ایسا نہ کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے؟ بس آخری بار میری بات سن لو۔ اب تو ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں، بس اپنی اور میرے دل کی خلش کو مٹانے کی خاطر بات سن لو گی تو میری مضطرب روح کو قرار آ جائے گا۔ یہ بات اس نے کچھ اس طرح کہی کہ میں اس کے ساتھ چل دی۔ وہ مجھے آفس کے کیفے میں لے آیا اور پھر ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ میری ناراضگی شدت سے اوت کر آئی تھی۔ خود پر قابو رکھتے ہوئے میں نے کہا، کہو کیا کہنا ہے؟ سن لیتی ہوں، اس نے کہنا شروع کیا۔ میں خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ والد صاحب اعلیٰ تعلیم دلوا کر آفیسر بنانا چاہتے تھے، مگر یہ ہماری قسمت میں نہ تھا۔ ابھی میں فرسٹ ایئر میں تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم ان کے غم میں تھے کہ پتہ چلا جس مکان میں ہم رہتے ہیں وہ گروی رکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ اپنے گروی مکان کو چھڑا لیتے۔ اس کٹھن وقت میں کسی رشتہ دار نے ساتھ نہ دیا۔ سر سے سایبان اٹھ جائے تو دھوپ میں جلنا ہی پڑتا ہے۔ بالآخر ایک دن وہ گھر خالی کرنا پڑا۔ جس شخص کو مکان گروی رکھا گیا تھا، اس نے تھوڑی سی رقم دے کر ہمیں نکال دیا۔ اس رقم سے کرائے کا مکان لے کر ہم اس میں آ گئے۔ گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ اب تعلیم بھی جاری رکھنی تھی اور کمانا بھی تھا۔ دن کو کالج جاتا اور شام کو ایک اسٹور پر بطور سیلز مین ملازم ہو گیا۔ یوں کسی طور گزر بسر ہونے لگی۔ بڑے کٹھن دن تھے۔ کبھی کالج جانے کے لیے بس کا کرایہ نہ ہوتا تو دور تک پیدل چلنا پڑتا، کبھی فاقہ ہوتا، غرض کی ہمت نہ ہاری۔ والد صاحب کے ایک دوست نے جب یہ حال دیکھا تو میری تعلیم کا خرچہ اٹھا لیا۔ میں نے بھی دل لگا کر محنت کی اور کچھ ہی دنوں میں اپنے باس کا دل جیت لیا۔ میں نے کانفرنس کالج میں ٹاپ کیا اور پھر ایک بینک میں باس کی کوشش سے ملازمت مل گئی تو ہمارے حالات سدھر گئے۔ گھر بھی ملا، گاڑی بھی، اس طرح سکون نصیب ہو گیا۔ والدہ حالات کی سختی سہ سہ کر بیمار پڑ گئی اور علاج معالجہ کے دوران ان کو کینسر تشخیص ہوا۔ یہ ایک مہنگی، طویل اور جان لیوا بیماری تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر اللہ کی مرضی میں کس کا دخل۔ میں باقاعدگی سے ماں کا علاج کروانے لگا۔ انہی دنوں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ میرے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مجھے قسم دی کہ میں ان کی زندگی میں گھر بسا لوں تاکہ وہ سکون سے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ میں ان کی خواہش کو رد نہ کر سکا۔ ان کے ایک ملنے والی کے توسط سے والدہ نے میری شادی اپنی مرضی سے کر دی۔ یوں میری شادی زارا سے ہو گئی۔ والدہ اور مجھے معلوم نہ تھا کہ زارا کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ جس کو وہ پسند کرتی تھی، اس لڑکے کے والد سے زارا کے والد کی دشمنی تھی، لہٰذا یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال اس کے والد نے اس کی شادی میرے ساتھ کر دی۔ جب کسی لڑکی کی زبردستی شادی کی جائے اور وہ بعد النخواستہ اس جبری شادی کو قبول کر لے تو زندگی میں خوشیوں کا آنا محال ہوتا ہے۔ میں زارا کی دلی تکلیف سے لاعلم تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا وہ کیوں ایسا رویہ رکھتی ہیں، جس سے مجھے اور میری والدہ کو حیرت ہوتی تھی۔ میں اور امی تو بہت خوش تھے، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ بس اس دن سے ہمارے برے دن شروع ہو گئے، جس دن سے وہ میری دلہن بن کر ہمارے گھر آئی۔ وہ صبح دیر تک اپنے کمرے میں پڑی رہتی، یہاں تک کہ دوپہر آ پہنچتی۔ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی اور کسی بات پہ دلچسپی نہ لیتی۔ والدہ بیمار تھی، ان کے کمرے میں ایک بار بھی نہ جھانکتی۔ وہ صبح سے شام تک تنہا پڑی رہتی۔ کوئی پڑوسن آ جاتی تو وہ ان کا کام کر جاتی۔ جب میں گھر آتا، کھانے
کو نہ پوچھتی، یہی داستان سنانے لگتی کہ ہمارے گھرانے میں تو یہ تھا، تمہارے گھر میں کیا ہے؟ ماں باپ نے میری قسمت پہ چھوڑ دی ہے۔ میں سمجھاتا کہ دیکھ، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ضرورت کی ہر شے موجود ہے، جو نہیں ہے وعدہ کرتا ہوں ایک دن ضرور لا دوں گا۔ ہمارے پیار میں بھی تمہارے لیے کمی نہ آئے گی، بس تم ماں کا خیال رکھا کرو، وہ بیمار ہے۔ میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا۔ وہ میری باتیں ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے اڑا دیا کرتی۔ ایک دن دفتر سے لوٹا، دیکھا ماں کو دورہ پڑا ہے۔ وہ بے ہوش تھی، مگر بہو کو خبر نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں میوزک سن رہی تھی۔ میں فوراً امی کو ہسپتال لے گیا۔ اگلے دن زارا دیر کو انہیں ہوش آیا۔ کہا کہ بیٹا، بہو کو میری وجہ سے کچھ مت کہنا، جیسی بھی ہے، کبھی اسے طلاق بھی نہ دینا۔ یہ ان کا دم آخر تھا۔ اتنا کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب گھر آیا بیوی کو نہ پایا، وہ سامان باندھ کر میکے جا چکی تھی۔ ماں باپ کو کہا کہ ساس تو روز کی بیمار ہے، کب تک کوئی ایسے مریض کا خیال کر سکتا ہے؟ میں بہو ہوں، ان کی نوکرانی تو نہیں ہوں کہ ہر وقت پاس بیٹھی رہوں۔ اب جب تک وہ مر نہیں جاتی میں اس گھر میں قدم نہ رکھوں گی، ورنہ ان کی بیماری مجھے لگ جائے گی۔ جب میں نے والدہ کی وفات کی اطلاع بھجوائی تب بھی نہ آئی، جس کی وجہ سے وہ میرے دل سے اتر گئی۔ بہرحال امی کے سوئم پر اس کے والدین زارا کو لے کر آئے اور سمجھا بجھا کر میرے گھر چھوڑ گئے۔ مجھ سے بہت معذرت کی کہ یہ نا سمجھ ہے، اسے معاف کر دو۔ سوچا کہ شاید اب صحیح ہو جائے، مگر اس کا دل میرے گھر میں کسی طور نہ لگتا تھا۔ ایک روز تجسس ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے جو یہ بار بار میکے کی طرف بھاگتی ہے۔ ایک دن جب زارا میکے گئی ہوئی تھی، میں نے اس کی الماری کا تالا کسی اوزار سے کھولا اور تلاشی لی تو مجھے الماری کے خفیہ خانے سے چند خطوط ملے۔ ایک خط کھولا، لکھا تھا: پیاری زارا، تم نے تو کہا تھا کہ والد کے خوف سے مجبور ہوں، لیکن شادی کے بعد طلاق لے کر واپس آ جاؤں گی۔ ابھی تک وعدہ پورا نہیں کیا۔ اب کس بات کا انتظار ہے؟ تمہارا میم۔ دوسرے خط میں کچھ اس طرح تحریر تھا: جان سے پیاری زارا، آج تم سے ملے کتنے دن ہو گئے ہیں۔ تم نہیں جانتی میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ آخر تم وہاں سے چھٹکارا کیوں نہیں پا لیتی؟ میں کل تک تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر تم نہ آئی تو سمجھ لوں گا کہ تم میری ہونا نہیں چاہتی۔ تمہارا میم۔ خط پڑھ کر مجھے زارا کی ساری الجھن سمجھ میں آ گئی۔ رات بھر پھر نیند نہ آئی۔ جی تو چاہتا تھا کہ ابھی اسی وقت طلاق دے دوں، مگر والدہ کے آخری الفاظ یاد آ گئے۔ میں نے وہ تمام خطوط اس کے والد کو ارسال کر دیے اور زارا کو لینے نہ گیا۔ انتظار کرتا رہا کہ وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور بیٹی کو گھر بٹھا لیا۔ جب میں تم سے ملا تھا اس نے طلاق کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ میں نے تمہیں یہ بات اس وجہ سے نہ بتائی کہ اگر بتا دیتا کہ شادی شدہ ہوں یا بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو تم میرا رشتہ رد کر دیتی۔ میں تمہیں کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا اور تمہارے والد بھی رشتہ نہ دیتے۔ تو پھر تم نے زارا کو طلاق کیوں نہ دی؟ اس کے والد نے مجھ سے التجا کی تھی کہ اسے طلاق نہ دو، بے شک دوسری شادی کر لو، کیونکہ زارا نے ہر صورت واپس آنے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے کوئی اچھی لڑکی نہ لگتی تھی، ایک تم تھی جو اچھی لگی تھی۔ کیا تم نے زارا کی خواہش پر اس کو طلاق دے دی؟ نہیں، کیونکہ اس کے والد اور والدہ کی خواہش کا احترام تھا۔
اس نے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ ہے وہ ساری حقیقت جو میں تم سے کہنا چاہتا تھا اور نہ کہہ سکا۔ زارا کو جس آدمی نے چکر دیا تھا دراصل وہ بھی اس کے ساتھ سنجیدہ نہ تھا۔ اسی وجہ سے اس کے والد طلاق نہیں چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر طلاق ہوگی تب بھی وہ شخص زارا سے شادی نہ کرے گا۔ یوں وہ گھر کی رہے گی اور نہ گھاٹ کی۔ وہ ان کے دشمن کا بیٹا تھا اور دشمنی کی وجہ سے زارا کے والد کی عزت کا جنازہ نکال رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب کبھی شادی نہ کروں گا۔ ایک عورت کی بے وفائی نے مجھے ساری دنیا کی عورتوں سے بدظن کر دیا تھا۔ لیکن جب تمہیں دیکھا مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ مگر بدقسمتی سے کسی نے تم لوگوں تک یہ بات پہنچا دی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ یوں میں نے آخر کار تمہیں کھو دیا۔ اور آج میں اس دوراہے پر ہوں کہ پیچھے کی طرف لوٹ سکتا ہوں اور نہ آگے جا سکتا ہوں۔ شمسا اعلیٰ ظرفی سے کام لو۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اصل بات چھپانا نہ چاہتا تھا، مگر یہ سب کہنے کا تم سے موقع ہی نہ ملا۔ یہ خوف بھی تھا کہیں مجھے رد نہ کر دو۔ میں ہر صورت تمہیں پانا چاہتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ عجیب موڑ تھا کہ اب ہم آگے بڑھ سکتے تھے اور نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ میں نے اسے بتایا سچ کہنے کا حوصلہ تم میں نہ تھا، مجھ میں تو ہے۔ میری شادی ہو گئی، بدقسمتی سے گھر آباد نہ رہ پایا اور طلاق بھی ہو گئی، اور تمہاری بیوی ابھی تک موجود ہے۔ ایسی صورت میں ہم اب بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ میں اسے طلاق دے دوں گا، اس نے کہا، مگر میں نہ مانی کیونکہ اپنی خاطر میں کسی عورت کو طلاق دلوانا نہ چاہتی تھی۔ اس کے بعد میں نے فرمان سے ملنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ میرے دل میں آج بھی اس کی محبت کے چراغ روشن ہیں۔ ایک عرصے بعد میرے ایک آفس کولیگ نے بتایا کہ فرمان نے زارا کو طلاق نہیں دی، مگر اس عورت نے بالآخر ضلع کے ذریعے طلاق حاصل کر لی۔ میری کولیگ نے کہا تھا، اے کاش تم عقل سے کام لیتی اور دوسری بار جب وہ تمہیں ملا تھا تو اسے نہ ٹھکراتی، جبکہ تم بھی اس سے محبت کرتی ہو ابھی تک اور وہ بھی تمہیں چاہتا ہے۔ شاید ملاپ ہماری قسمت میں نہ تھا۔ میں نے یہ کہہ کر ٹھنڈی آہ بھری اور آج تک ٹھنڈی آہ بھرتی رہتی ہوں۔ اے کاش وہ ایک بار اور مل جائے۔